ये क़ुरान एक बाबरकत किताब है जिसे हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया ताकि लोग इस पे गौर और फ़िक्र करें और ताकि अहले फ़हम इससे नसीहत हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, दर्स कुरान मजीद के आज के इस प्रोग्राम में हम सूरह क़मर की आयत नंबर 18 था आयत नंबर 42 के हवाले से जो सवालात मौसूल हुए हैं उनकी रोशनी में तफसीर पेश करेंगे। मज़कूर आयत में जो पहला सवाल मौसूल हुआ है कि अल्लाह ताला ने कौम आद के साथ क्या मामला किया और इनके इस अंजाम का सबब क्या था। दूसरा सवाल, कौम समूद को किस जुर्म की वजह से अज़ाब दिया गया और इन पर क्या अज़ाब नाजिल हुआ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कज़्ज़बत आदुन फ़कैफ़ कान अज़ाबी व नुज़ुर। इन्ना अरसलना अलैहिम रिहन सरसरन फ़ी यौमि नहसिन मुस्तमिर तंज़िउन नास कअन्नहुम अअजाज़ु नख़लिन मुनक़इर फ़कैफ़ कान अज़ाबी व नुज़ुर। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। कज़्ज़बत समूद बिन्नुज़ुर फ़क़ालू अबशरम मिन्ना वाहिदन नत्तबिउहु इन्ना इज़न लफ़ी ज़लालिन व सुउर। अउल्क़िय ज़िक्रु अलैहि मिन बैनिना बल हुव कज़्ज़ाबुन अशिर। सयअलमून गदन मनिल कज़्ज़ाबुल अशिर। इन्ना मुरसिलुन नाक़ति फ़ितनतन लहुम फ़र्तक़िबहुम वस्तबिर। वनब्बिउहुम अन्नल माअ क़िस्मतुन बैनहुम कुल्लु शिर्बिन मुहतज़र। फ़नादौ साहिबहुम फ़तआता फ़अक़र। फ़कैफ़ कान अज़ाबी व नुज़ुर। इन्ना अरसलना अलैहिम सयहतन वाहिदतन फ़कानू कहशीमिल मुहतज़िर। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। कज़्ज़बत क़ौमु लूतिन बिन्नुज़ुर। इन्ना अरसलना अलैहिम हासिबन इल्ला आल लूत नज्जयनाहुम बिसहर निअमतन मिन इंदिना कज़ालिक नज्ज़ी मन शकर। वलक़द अंज़रहुम बत्शतना फ़तमारौ बिन्नुज़ुर। वलक़द रावदूहु अन ज़ैफ़िही फ़तमस्ना अअयुनहुम फ़ज़ूक़ू अज़ाबी व नुज़ुर। वलक़द सब्बहहुम बुक्रतन अज़ाबुन मुस्तक़िर फ़ज़ूक़ू अज़ाबी व नुज़ुर। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। वलक़द जाअ आल फ़िरऔन नुज़ुर। कज़्ज़बू बिआयातिना कुल्लिहा फ़अख़ज़नाहुम अख़ज़ अज़ीज़िन मुक़तदिर। आयत मुबारका का तर्जुमा मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। जुठलाया आद ने, फिर कैसा हुआ मेरा अज़ाब और मेरा खड़खड़ाना। हमने भेजी उन पर हवा तेज़ और तुंद, एक नहूसत के दिन जो चले गए। उखाड़ मारा लोगों को
گویا وہ جڑیں ہیں کھجور کی اکھڑی پڑی ہوئی۔ پھر کیسا رہا میرا عذاب اور میرا کھڑکھڑانا، اور ہم نے آسان کر دیا قرآن سمجھنے کے لیے، پھر ہے کوئی سوچنے والا۔ جھٹلایا سمود نے ڈر سنانے والوں کو، پھر کہنے لگے کیا ایک آدمی ہم میں اکیلا ہم اس کے کہے پر چلیں گے؟ تو ہم تو بڑی غلطی میں پڑ گئے اور جنون میں آ گئے۔ کیا اتری اسی پر نصیحت ہم سب میں سے؟ کوئی نہیں، یہ جھوٹا ہے، بڑائی کرتا ہے۔ اب جان لیں گے کل کو کون ہے جھوٹا بڑائی کرنے والا۔ ہم بھیجتے ہیں اونٹنی ان کے آزمائش کے لیے، سو انتظار کرو ان کا اور دیکھتے رہو، اور سنا دو ان کو کہ پانی کی تقسیم ہے، ان میں ہر باری پر پہنچنا چاہیے۔ پھر پکارا انہوں نے اپنے رفیق کو، پھر ہاتھ چلا دیا اور کاٹ ڈالا۔ پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا کھڑکھڑانا۔ ہم نے بھیجی ان پر ایک چنگھاڑ، پھر رہ گئے جیسے روندی ہوئی باڑ کانٹوں کی، اور ہم نے آسان کر دیا قرآن سمجھنے کے لیے، پھر ہے کوئی سمجھنے والا۔ جھٹلایا لوط علیہ السلام کی قوم نے ڈر سنانے والوں کو، ہم نے بھیجی ان پر آندھی پتھر برسانے والی، سوا لوط کے گھر کے کہ ان کو ہم نے بچا دیا پچھلی رات سے۔ فضل اپنی طرف سے، یوں ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو جو حق کو مانے، اور وہ ڈرا چکے تھے ان کو ہماری پکڑ سے، مگر لگے پھر وہ مکر گئے ڈرانے کو، اور اس سے لینے لگے اس کے مہمانوں کو، پس ہم نے مٹا دی ان کی آنکھیں۔ اب چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا، اور پڑا ان پر صبح سویرے عذاب جو ٹھہر چکا تھا۔ اب چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا، اور ہم نے آسان کر دیا قرآن سمجھنے کو، پھر ہے کوئی سمجھنے والا۔ اور پہنچے فرعون والوں کے پاس ڈرانے والے، جھٹلایا انہوں نے ہماری نشانیوں کو، سب نشانیوں کو جھٹلایا، پھر پکڑا ہم نے ان سب کو پکڑنا زبردست اور قابو میں لے کر۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے جو پہلا سوال موصول ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور ان کے انجام کا سبب کیا تھا۔ مذکورہ آیات میں یہ فرمایا گیا کہ قوم عاد نے بھی پیغمبر علیہ السلام کی تکذیب کی، اور ان کو ایک نحوست کے دن اللہ کا عذاب پہنچا۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ ہود علیہ السلام نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا اور مخالفت اور تکذیب کی صورت میں تنبیہ کی تھی کہ اللہ کا عذاب آئے گا، لیکن انہوں نے تکبر اور سرکشی کی اور حق کا انکار کر دیا۔ قوم عاد اپنی طاقت اور اپنی قوت پر گھمنڈ کرتی تھی اور اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتی رہی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک تباہ کن آندھی بھیجی جس نے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوموں کے انجام کے بارے میں فرمایا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلته قال ثم قرأ وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه علیم شدید۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب وہ اسے پکڑتا ہے تو پھر اسے چھوڑتا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور اسی طرح ہے آپ کے رب کی پکڑ جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جب کہ وہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں، بے شک اس کی پکڑ بہت ہی دردناک اور سخت ہے۔
آیات کے حوالے سے دوسرا سوال، جی، قوم سمود کو کس جرم کی وجہ سے عذاب دیا گیا اور ان پر کیا عذاب نازل ہوا تھا؟ قوم سمود کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا اور ان کے ذریعے سے ان کو نصیحت فرمائی گئی اور انہیں ایک معجزہ اونٹنی کا بھی دیا گیا تھا جو کہ قوم کے لیے ایک آزمائش اور امتحان بھی تھا، لیکن انہوں نے اپنے ظلم سے اسے قتل کر دیا۔ ان کے اس جرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر تباہ کن زلزلہ بھیجا اور وہ زمین کے اندر دھنس گئے۔ اس واقعے کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں بھی آیا ہے کہ عن عبداللہ بن عمر قال لما مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالحجر قال لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا انفسهم ان يصيبكم ما اصابهم ثم قال ان هؤلاء قوم صالح نهتهم النذر فكذبوا النذر فأخذتهم الصيحة۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی حجر سے گزرے جہاں قوم سمود آباد تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کی بستیوں میں داخل نہ ہو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی وہی عذاب پہنچ جائے جو انہیں پہنچا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک صالح قوم تھی جنہیں اللہ کے رسولوں نے نصیحت کی تھی، لیکن انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو انہوں کو چیخ نے پکڑ لیا۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوالات کی روشنی میں جو تفصیل پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کچھ سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجئے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔